अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सेंटर पर एक बार फिर खैर मकदम है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साथ ही उम्मीद है आप सबके आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी उस तैयारी में मज़ीद इजाफे के लिए हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं NTA NET JRF की यूनिट सेकंड और UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 6 से मसनवी कुतुब मुश्तरी, जिसके मुसन्निफ़ हैं मुल्ला वजही। इससे मुतालिक जितने भी अहम मालूमात हैं और आपके एग्ज़ाम में इससे मुतालिक जितने भी सवालात बन सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम सब उन पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बेहतर तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मसनवी कुतुब मुश्तरी, जिसके मुसन्निफ़ मुल्ला वजही हैं, और इस मसनवी का जो साल तसनीफ़ है 1018 हिजरी या 1609 ईस्वी और 1018 हिजरी जो है, ये मसनवी कुतुब मुश्तरी के एक शेर के अंदर मुल्ला वजही ने ख़ुद बताया है। दोस्तों, मुल्ला वजही की इसके अलावा और अहम तसानीफ़, जिसमें सबरस, जो कि उर्दू नसर की पहली दस्तान मानी जाती है, जिसका साल तसनीफ़ 1045 हिजरी या 1635 ईस्वी और ताजुल हक़ाइक़ है। आइए दोस्तों, अब मसनवी कुतुब मुश्तरी से मुताल्लिक़ अहम मालूमात, अहम सवालात आपके सामने पेश करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, चूँकि इसके अंदर फ़राहम की जा रही हर एक जानकारी, हर एक मालूमात आपके लिए और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ख़ास तौर से NTA NET JRF और UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अशद ज़रूरी है। अगर आप कहीं से स्किप करते हैं, कोई सवाल छूट जाता है और वो सवाल आपके एग्ज़ाम में मिलता है, तो नुकसान हो सकता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मसनवी कुतुब मुश्तरी से मुताल्लिक़ सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि मसनवी कुतुब मुश्तरी का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका जवाब है असदुल्ला वजही। सवाल नंबर 2, मसनवी कुतुब मुश्तरी का साल तसनीफ़ है? तो इसका जवाब है 1018 हिजरी या 1609 ईस्वी। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मसनवी कुतुब मुश्तरी किस बादशाह के दौरे हुकूमत में लिखी गई? या ये कह लीजिए आप कि मसनवी कुतुब मुश्तरी किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी गई? किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी गई? दोनों तरह से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा की कुतुब शाही सल्तनत का 5वां बादशाह था। कौन सा? 5वां बादशाह था, और इसी नई शहर हैदराबाद बसाया था। मालूम होना चाहिए, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 है, मसनवी कुतुब मुश्तरी के सबसे पहले मुरत्तिब कौन हैं? तो इसका जवाब है मौलवी अब्दुल हक, और इन्होंने 1939 ईस्वी में इसको मुरत्तिब किया था, और इनकी जो तरतीब करदा कुतुब मुश्तरी मसनवी थी, 1939 ईस्वी में ही शाये हुई थी। दोस्तों, इन आगे सवालात से कबल थोड़ा सा इसका खुलासा मसनवी कुतुब मुश्तरी का अगर हम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मसनवी कुतुब मुश्तरी के अंदर मुल्ला वजही ने कुली कुतुब शाह और भागमती के इश्क की दास्तान बयान की है। तो इसका खुलासा इस तरह है कि इब्राहिम कुतुब शाह के यहाँ बड़ी मन्नत समाजत के बाद में एक बेटा होता है, जिसका नाम कुली कुतुब शाह रखा जाता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जवानी के दहलीज़ पर कदम रखता है, जब जवानी की उम्र को पहुंचता है, तो ये ख्वाब में एक खूबसूरत हसीना एक लड़की को देखता है, और जब उसको देखता है तो जब सुबह इसकी आँख खुलती है तो ये हैरान और परेशान होता है। ऐसा देख करके जो इन बादशाह है यानी कि इब्राहिम कुतुब शाह बहुत परेशान होते हैं, और काफ़ी इसको समझाने के बाद में जो है फिर ये बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब में किसी लड़की को देखा था, बहुत हसीन थी। तो उसके बाद
آس پاس علاقے کی جتنے بھی حسین لڑکیاں تھیں وہ سب کی سب اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اس میں چین سے بھی منگائی جاتی ہیں، ایران سے بھی، گجرات سے بھی، کرناٹک سے بھی، جگہ جگہ سے لڑکیاں بلائی جاتی ہیں، لیکن کسی کو پسند نہیں آتی۔ پھر وہاں پر کوئی ذکر کرتا ہے کہ اتارد ایک مصور ہے جو کہ اس کے معاملے میں آپ کو بتا سکتا ہے، چونکہ وہ جو بہت زیادہ سیر کرتا ہے اور جہاں بھی جاتا ہے وہاں کی حسین لڑکیوں کی تصویر جمع کر لیتا ہے۔ تو اتارد کو بلایا جاتا ہے، تب اس کو اس خواب کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تب اتارد بتاتا ہے قلی قطب شاہ کو کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ بنگالے کی شہزادی مشتری کی تصویر ہے۔ اتنا سننے کے بعد قلی قطب شاہ اتارد کو ساتھ میں لے کر کے اور سوداگر کے بھیس میں یہ بنگال کے سفر پر قطب مشتری یعنی کہ شہزادی مشتری سے ملنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور مشکلات کو اتارد کی مدد سے دور کر دیا جاتا ہے۔ راستے میں ایک انہیں راکشس ملتا ہے، راستے میں ایک بڑا کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کے مانند جو ہے ایک وکٹ پہاڑ پر ایک بڑا اژدہا ملتا ہے جس کو خنجر سے قلی قطب شاہ ختم کر دیتا ہے۔ اور اس اژدہے کے بعد میں پھر جب آگے چلتے ہیں تو وہاں پر ان کا سامنا ایک راکشس سے ہوتا ہے جو کالا راکشس تھا، بہت تکڑا تھا۔ وہ قلعے میں رہتا تھا، اس قلعے کے اندر اس نے مریخ خان جو کہ حلب کے بادشاہ سرطان کے وزیر اسد خان کا بیٹا ہوتا ہے، اس کو قید کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو یہ وہاں سے آزاد کراتا ہے، راکشس کو تیر مار کر کے یہ ختم کر دیتا ہے۔ وہاں سے آگے چلتے ہیں تو قلعہ گلستان میں ان کی ملاقات مہتاب پری اور سلکھان پری سے ہوتی ہے، اور سلکھان پری جو ہے یہ مہتاب پری کی کنیز و رازدار ہوتی ہے، جو اس کی کنیز بھی ہے اور ستارہ بن کر اس کی خدمت میں رہتی ہے۔ مہتاب پری اس کو جو ہے عاشق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے اتارد اجازت لے کر کے بنگال کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے اور وہاں جا کر کے اپنا یہ مصوری کا کام شروع کرتا ہے، اور اس کی مصوری کے چرچے آخر کار مشتمری کے محل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب مشتری کے محل تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر اس کی مہرباں دائی جو ہوتی ہے مشتری سے اس کی مصوری کا ذکر کر کے اس کو بلاتی ہے، اور جب اتارد مشتری کے محل میں پہنچتا ہے اور وہاں پر مصوری کے اپنے تصویر کے نمونے دکھاتا ہے تو باتوں باتوں میں اپنے ہی کام میں ایک تصویر یہ قلی قطب شاہ کی بھی بنا دیتا ہے، جسے مشتری دیکھتی ہے اور وہ اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ اتارد سے کہتی ہے کہ کسی طرح سے اس سے میری ملاقات کرائی جائے۔ اتارد وہاں سے قلی قطب شاہ کو بلوا لیتا ہے، اور اس کے بعد میں جو ان دونوں کی وہاں پر پھر بات چیت ہوتی ہے۔ ایک بات اس کے اندر رہ گئی ہے کہ مریخ خان جو تھا، مریخ خان جو کہ راکشس کی قید میں تھا، جب یہ ملتے ہیں تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں جو ہے کسی ایک حسین لڑکی زہرا کی تلاش میں جو ہے وہ بنگال لے جا رہا ہوں۔ تو قلی قطب شاہ اس کو بتاتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ناؤ پر سوار ہیں۔ تو پھر جب وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو یہ مشتری سے جو ہے اپنے آپ شادی کر لیتا ہے اور اس کو لے کر کے دکن آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے یہ جو ہے مریخ خان کی شادی مشتری کی بہن چھوٹی جو تھی زہرا سے اس کی شادی کرا دیتا ہے، اور وہاں کی بادشاہت اس کو سونپ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے مثنوی قطب مشتری کا۔ تو اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 4۔ مثنوی قطب مشتری کے سب سے پہلے مرتب کون ہیں؟ ابھی ہم نے بتایا مولوی عبدالحق، جنہوں نے 1939 عیسوی میں اس کو ترتیب دیا تھا۔ کوشچن نمبر 5، گولکنڈہ میں لکھی جانے والی سب سے پہلی طبعزاد مثنوی ہے؟ اس کا جواب ہے قطب مشتری۔ سوال نمبر 6، اردو کی وہ مثنوی کون سی ہے جس کے سبھی کرداروں کے نام سیاروں کے اوپر رکھے گئے ہیں؟ تو دوستو وہ مثنوی ہے یہی قطب مشتری۔ تو اس کا جواب ہے مثنوی قطب مشتری۔ سوال نمبر 7، مثنوی قطب مشتری کو ملا وجہی نے کتنے دنوں میں مکمل کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے 12 دنوں میں۔ دوستو ایک بات اور یاد رکھیے گا، مثنوی قطب مشتری میں 12 ہی کردار ہیں اور 12 ہی دنوں میں ملا وجہی نے اس کو تصنیف کیا تھا۔ سوال نمبر 8، کس مثنوی میں تنقید کے متعلق ایک باب در شرح شعر گوید کے عنوان سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے مثنوی قطب مشتری میں۔ سوال نمبر 9، مثنوی قطب مشتری میں کس بادشاہ کی تعریف بیان کی گئی ہے؟
تو اس کا جواب ہے ابراہیم قطب شاہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، مثنوی قطب مشتری میں قلی قطب شاہ خواب میں جس حسین لڑکی کو دیکھتا ہے وہ کہاں کی شہزادی ہوتی ہے؟ تو جواب ہے بنگال کی شہزادی۔ سوال نمبر 11، مثنوی قطب مشتری میں قلی قطب شاہ خواب میں جس حسین لڑکی کو دیکھتا ہے اس کو بنگال کی شہزادی بتانے والا شخص کون تھا؟ تو اس کا جواب ہے نقاش یا مصور اتارد۔ سوال نمبر 12، اتارد کا مشغلہ کیا تھا؟ دوستو یہ دونوں سوال جو بھی آپ کے سامنے ہیں اب سے پہلے کئی ایگزام میں پوچھے جا چکے ہیں۔ تو اتارد کا مشغلہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے عورتوں کی تصاویر جمع کرنا۔ تو دوستو امید ہے یہ ساری سوالات آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مثنوی قطب مشتری میں شہزادہ قلی قطب شاہ شہزادی مشتری سے ملنے کے لیے بنگال کس کے ساتھ روانہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اتارد کے ساتھ سوداگر بن کے۔ تو دوستو سوال نمبر 13 ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مثنوی قطب مشتری میں شہزادہ قلی قطب شاہ شہزادی مشتری سے ملنے کے لیے بنگال کس کے ساتھ روانہ ہوا؟ تو دوستو یاد رکھنا، اتارد کے ساتھ سوداگر بن کے قلی قطب شاہ شہزادی مشتری سے ملنے کے لیے بنگال گیا تھا۔ سوال نمبر 14، مثنوی قطب مشتری میں قلی قطب شاہ کو بنگال کے سفر کے دوران راستے میں پہاڑ جیسا اژدہا کس مقام پر ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بکٹ نامی پہاڑ پر، اور قلی قطب شاہ اس اژدہے کو خنجر سے مار دیتا ہے۔ سوال نمبر 15، مثنوی قطب مشتری میں قلی قطب شاہ کی بنگال سفر کے دوران مریخ خان سے ملاقات کس مقام پر ہوتی ہے؟ دوستو یہ سب جو نام آ رہے ہیں یہ سب کے سب سیاروں کے نام ہیں، نظام شمسی کے سیاروں کے نام، یہ سب جو یہاں پر نام آ رہے ہیں۔ مثنوی قطب مشتری میں قلی قطب شاہ کی بنگال کے سفر کے دوران مریخ خان سے ملاقات کہاں پر ہوئی تھی؟ راکشس کے قلعے کے اندر، اور اس مریخ خان کو کالے راکشس نے اپنے قلعے کے اندر قید کر رکھا تھا، اور یہ مریخ خان وہی ہے جو بنگال کی شہزادی مشتری سے کی چھوٹی بہن زہرہ سے ملنے کے لیے بنگال جا رہا تھا۔ سوال نمبر 16، مثنوی قطب مشتری میں مریخ خان کون ہے؟ دوستو بہت ہی اہم سوال ہے، تو جواب ہے حلب کے بادشاہ سرطان خان کے وزیر اسد خان کا بیٹا۔ دوستو یہ سارے کے سارے نام بھی جو آئے ہیں یہاں پر سب کے سب سیاروں کے نام ہیں۔ سوال نمبر 17، مریخ خان کہاں جا رہا تھا؟ جواب ہے قلی قطب شاہ کی طرح ہی بنگال کی شہزادی مشتری کی چھوٹی بہن زہرہ کی تلاش میں۔ سوال نمبر 18، مشتری کی تلاش میں بنگال سفر کے دوران قلی قطب شاہ کی ملاقات مہتاب پری سے کہاں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے قلعہ گلستان میں۔ دوستو مہتاب پری بھی یہ بھی کیا ہے؟ مہتاب بھی سیارے کا نام ہے۔ تو مہتاب پری سے ملاقات قلی قطب شاہ کی کہاں ہوتی ہے؟ قلعہ گلستان میں۔ سوال نمبر 19، مثنوی قطب مشتری میں سلکھان پری کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے قلعہ گلستان کی پری مہتاب کی کنیز اور رازدار جو ستارہ بن کر کیا کرتی تھی؟ مہتاب پری کی خدمت میں رہتی تھی۔ یہ مشتری کی جگہ دوستو یہاں پر مہتاب ہے، تھوڑا سا یہ غلط ٹائپ ہو گیا ہے۔ تو مثنوی قطب مشتری میں سلکھان پری کون ہے؟ تو قلعہ گلستان کی پری مہتاب کی کنیز اور رازدار جو ستارہ بن کر مہتاب پری کی خدمت میں رہتی تھی۔ سوال نمبر 20، مثنوی قطب مشتری میں قلی قطب شاہ کو ترنگ بادپا گھوڑا کون دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مثنوی قطب مشتری میں قلی قطب شاہ کو ترنگ بادپا کا گھوڑا قلعہ گلستان کی پری مہتاب دیتی ہے۔ سوال نمبر 21، مثنوی قطب مشتری میں قلی قطب شاہ اور اتارد میں سب سے پہلے بنگال کون جاتا ہے؟
تو اس کا جواب ہے اتارد۔ جبھی قلی قطب شاہ مہتاب پری کے قلعے میں ہوتا ہے اور جب مہتاب پری قلی قطب شاہ پر عاشق ہو جاتی ہے تو جب بھی اس کے وہاں پر بتاتا ہے کہ اس نے جو ہے راکشس کو مار دیا ہے تو ایک وہاں پر جشن کی محفل سجائی جاتی ہے، اور جب اسے رہتے وہاں پر کئی دن ہو جاتے ہیں تو اتارد اس سے اجازت لے کر کے بنگال کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے کہ میں بنگال جا کر کے دیکھتا ہوں، اور جیسے ہی وہاں کی کوئی خبر ہوگی فوراً آپ کو میں اطلاع کر دیتا ہوں، اور اگر بات بن جاتی ہے تو آپ کو وہاں بلوا لوں گا۔ تو یہ کہہ کر یہ بنگال چلا جاتا ہے۔ سوال نمبر 22، مثنوی قطب مشتری میں بنگال کی شہزادی کو قلی قطب شاہ کے بارے میں کون بتاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اتارد۔ سوال نمبر 23، مثنوی قطب مشتری میں بنگال کی شہزادی کو قلی قطب شاہ کے بارے میں مشتری کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب ہے ایک تصویر کے ذریعے سے۔ جب میرواں دائی جو ہوتی ہے وہ اتارد کی مصوری، اس کی نقاشی کے چرچے سن کر کے اس کے اپنے محل میں بلوا لیتی ہے، اور جب اس کے محل کے اندر اس سے مصوری کرا رہی ہوتی ہے تو اسی درمیان اتارد قلی قطب شاہ کی ایک تصویر بڑی چالاکی سے بنا دیتا ہے، جس کو مشتری دیکھ لیتی ہے، اور اس طرح سے اسے قلی قطب شاہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 24، مثنوی قطب مشتری میں قلی قطب شاہ راکشس کو کیسے مارتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے تیر مار کر۔ پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے اور پھر تیر مار کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ کوشچن نمبر 25، مثنوی قطب مشتری میں زہرہ کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے بنگال کی شہزادی مشتری کی چھوٹی بہن، جس کے اوپر مری خان عاشق ہو جاتا ہے، اور اسی کی تلاش میں جو وہ جا رہا ہوتا ہے تو راکشس کی قید میں ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 26، مثنوی قطب مشتری میں مہرواں، یا کہیں آپ کو یہ میرواں دائی لکھا ہوا مل جائے گا، مہرواں یا میرواں دائی کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے بنگال کی شہزادی مشتری کی خدمتگار اور اس کی رازدار۔ سوال نمبر 27، مثنوی قطب مشتری میں مشتری کو اتارد کی مصوری کے بارے میں کون خبر دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مہرواں یا میرواں دائی۔ سوال نمبر 28، مثنوی قطب مشتری میں زہرہ کی شادی کس کے ساتھ کرائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے مری خان کے ساتھ، اور اس کے بعد جب شادی اس کی ہو جاتی ہے تو قلی قطب شاہ بنگال کی بادشاہی بھی مری خان کو سونپ دیتا ہے اور اپنے آپ شہزادی مشتری کو لے کر اپنے وطن دکن روانہ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 29، مثنوی قطب مشتری میں جس قلعے میں راکشس رہتا تھا اس میں کتنی خندقیں تھیں؟ تو اس کا جواب ہے 7 خندقیں سمندر کے مانند بڑی تھیں۔ سوال نمبر 30، مثنوی قطب مشتری میں کون بھائی بہن بن جاتے ہیں؟ دوستو ایک اہم سوال ہے، مثنوی قطب مشتری میں کون بھائی بہن بن جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مہتاب پری اور قلی قطب شاہ۔ قلی قطب شاہ اور مہتاب پری یہ آپس میں بہن بھائی بن جاتے ہیں، اور یہ دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کی انگوٹھیاں بھی بدل لیتے ہیں۔ کب بدل لیتے ہیں؟ جب قلی قطب شاہ گلستان کے قلعے سے یعنی مہتاب پری کے یہاں سے بنگال کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، اس وقت یہ ایک دوسرے کی انگوٹھیاں تبدیل کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اپنے دوستوں میں جو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، NTA NET JRF یا اردو سے متعلق جتنے بھی مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجئے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 31، مہتاب پری کو قلی قطب شاہ کے آنے کی اطلاع کون دیتا ہے؟ تو مہتاب پری کو قلعہ گلستان میں آنے کی اطلاع سلکھان پری دیتی ہے۔ سوال نمبر 32، مثنوی قطب مشتری میں کس کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ مثنوی قطب مشتری سے متعلق جتنے بھی سوالات بن سکتے ہیں وہ سب آپ کے سمجھ میں اچھے سے آ گئے ہوں گے۔ ہم نے اس ویڈیو کے اندر مثنوی قطب مشتری کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس خلاصے سے بھی آپ کو ان سوالات کو سمجھنے میں
یا اس کے علاوہ کوئی بھی اگر سوال آپ کو ایگزام میں ملتا ہے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ایسی ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے مثنوی قطب مشتری سے متعلق آپ کے آنے والے ایگزام میں کچھ نہ کچھ سوالات ضرور ملیں گے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور اپنا اظہار خیال کمنٹس باکس میں جا کر کے ضرور کیجئے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو دوستو، آپ سے آپ کا بھائی اجازت لیتا ہے۔ خدا حافظ۔